आदाब अर्ज़ है नाजरीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर ले। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसी ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेडाक, आपकी अपनी आवाज़, एक जैसी ख़बरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एम्स में कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन दी। मुल्क में कोरोना टीकाकारी का दूसरा मरहला शुरू होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन की खुराक ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस एम्स पहुँचे, जहां उन्हें भारत बायोटेक की जानिब से तैयार करदा वैक्सीन की पहली डोज दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ुद ट्वीट करके इसकी इत्तला दी और कोरोना मुखालिफ मुहिम में ताउन करने की आवाम से अपील करते हुए लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इन्होंने कहा कि आज एम्स जाकर वैक्सीन का पहला डोज लिया। कोरोना कोविड-19 के ख़िलाफ़ आलमी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमारे मुल्क के डॉक्टरों और साइंसदानों ने जिस रफ्तार से काम किया है वो गैर मामूली है, जिसकी जितनी भी हौसला अफजाई की जाए कम है। मैं तमाम मुस्तहक लोगों से अपील करता हूँ कि वो वैक्सीन लगवाएं। हमें मिलकर इस मुल्क को कोरोना से मुबर्रा बनाना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवी दतिया और सिस्टर रोस्मा अनिल ने वैक्सीन लगाई। वो इस मौके पर आसामी गमछा पहने हुए थे। ये गमछा आसाम की ख़वातीन के आशीर्वाद के अलामत है। इन्होंने इससे पहले भी कई मौक़ों पर ये गमछा पहना है। वज़ीर आज़म सुबह ही एम्स पहुंच गए थे, जिससे इनके लिए कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं किए गए थे और इस बात को मद्देनज़र रखा गया था कि इस दौरान आम लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वाज़ेह रहे कि आज से कोरोना की रोकथाम के लिए मुल्क में टीकाकारी का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। इस मरहले में 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 35 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगाए जाएंगे। पहले मरहले में तिब्बी अहलकारों और फ्रंट लाइन वर्करों को टीके लगाए गए थे। दुनिया की 10% से भी कम आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडीज़। नाजरीन, आलमी इदारे सेहत आमा WHO के सीनियर साइंसदान सुमैया स्वामीनाथन ने कहा कि आलमी इदारे सेहत का अंदाज़ा है कि आलमी आबादी के 10% से भी कम लोगों में कोरोना वायरस एंटीबॉडीज़ तैयार हुई है। मोहतरमा स्वामीनाथन ने इतवार के रोज़ एक इंटरव्यू में कहा कि दुनिया भर में 10% से भी कम लोगों को इस वायरस के एंटीबॉडीज़ हैं। यहाँ तक कि बहुत कसरत आबादी वाले शहरी बस्तियों में 50 से 60% आबादी को वायरस के राब्ते में आ चुकी है और इनमें एंटीबॉडीज़ तैयार हो गई है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। इस इंटरव्यू को WHO के ऑफिशियल ट्विटर पर जारी किया गया है। इन्होंने जोर देकर कहा कि हार्ड इम्यूनिटी हासिल करने का वाहिद तरीक़ा टीकाकारी है। मोहतरमा स्वामीनाथन ने कहा कि फ़िलहाल मंजूर शुदा वैक्सीन कोविड-19 से शदीद बीमारी अस्पताल में दाखिल होने और मौत से बचाने का काम करती है। जनूबी कश्मीर के त्राल से एक जंगजू एयानतकार की गिरफ्तारी का दावा किया है। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के त्राल इलाके से जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता एक एयानतकार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि पुलिस ने फ़ौज की 42 RR और CRPF के 180 बटालियन की एक टीम के साथ त्राल के लारू जागिर इलाक़े में पीर की सुबह जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता एक एयानतकार को गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तार शुदा जंगजू एयानतकार की शनाख्त मुज़म्मिल खादर बट साकिन लारू जागिर त्राल के बतौर हुई है। नाजरीन, अमरीकी साबिक़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए मुंतखबा सदर जो बाइडेन की पॉलिसियों पर तनकीद की है। अमरीका के साबिक़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोराइडा के ऑरलैंडो में कंजरवेटिव पॉलिटिकल
ایکشن کانفرنس CPAC 2021 میں موجود صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر کا عہدہ چھوڑنے کے بعد پہلی مرتبہ ایک بڑے عوامی جلسے میں شامل ہوئے کہا کہ جدید تاریخ کے کسی بھی صدر کے پہلے مہینے کی مدت کار کے مقابلے میں مسٹر جو بائیڈن سب سے تباہ کن ہیں۔ انہوں نے بالخصوص امریکہ میں ابھرتے ہوئے سرحدی بحران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو بائیڈن کی امیگریشن پالیسی پر تنقید کی اور اسے امریکہ کی بنیادی اقدار کے ساتھ دھوکہ قرار دیا ہے۔ شام کے فضائی دفاعی نظام نے اسرائیل راکٹ حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ شام کے فضائی دفاعی نظام نے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے کیے گئے زیادہ تر میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ سانا نیوز ایجنسی نے اپنی اس رپورٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ ایجنسی نے اتوار کے روز شام کی فوج کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں سے دارالحکومت کے نزدیکی علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد حملے کیے تھے۔ میں مقناطیسی بموں کی موجودگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے وادی کشمیر میں سیکورٹی فورسز کے چھاپوں میں مقناطیسی بم برآمد ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اندرون ملک کے زیر انتظام کشمیر میں مقناطیسی بموں کی موجودگی نے سیکورٹی فورسز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جو افغانستان میں حالیہ بم دھماکوں سے تباہی کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ چند ماہ سے سیکورٹی فورسز کے چھاپوں میں مقناطیسی بم برآمد ہو رہے ہیں، جو کسی بھی گاڑی میں چپکانے کے بعد ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، 3 انڈین سیکورٹی اہلکاروں نے وادی کشمیر میں مقناطیسی بموں کی موجودگی کی تصدیق کی ہے، جنہیں سٹکی یعنی چپکنے والے بم بھی کہا جا سکتا ہے۔ وادی کشمیر کی پولیس چیف وجے کمار کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے قسم کے خود ساختہ بم ہے، لیکن انتہائی طاقتور نہیں ہے۔ انہوں نے مقناطیسی بموں کی وادی کشمیر میں موجودگی کے حوالے سے کہا کہ یہ حالیہ سیکورٹی صورتحال پر یقیناً اثر انداز ہوں گے، کیونکہ یہاں پر سیکورٹی فورسز اور پولیس کی گاڑیوں کی آمد و رفت اور تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگست 2019 میں نریندر مودی کی حکومت کی جانب سے ریاست کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد وادی کشمیر میں اضافی سیکورٹی فورسز تعینات کر دی گئی تھی۔ رواں ماہ فروری میں سیکورٹی فورسز کے چھاپے میں 15 مقناطیسی بم برآمد ہوئے تھے۔ گزشتہ چند ماہ سے وادی کشمیر میں مقناطیسی بموں کی موجودگی پر افغان طالبان کے ملوث ہونے پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں حالیہ مہینوں میں مقناطیسی بموں کے استعمال سے سیکورٹی فورسز، وکلاء، حکومتی اہلکار، سماجی کارکنان اور صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، انڈین سیکورٹی اہلکاروں کے مطابق وادی کشمیر میں ملنے والے مقناطیسی بموں میں کوئی بھی یہاں پر تیار نہیں کیا تھا، بلکہ پاکستان سے اسمگل کیے تھے۔ سیکورٹی اہلکاروں نے رویٹر کو بتایا کہ یہ مقناطیسی بم ڈرون یا سرنگوں کے ذریعے وادی کشمیر میں لائے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقناطیسی بم آسانی سے گاڑیوں کے ساتھ چپکائے جا سکتے ہیں، جن کے استعمال سے ٹارگٹ کلنگز یا فوجی قافلوں پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ وادی کشمیر میں پولیس چیف وجے کمار کے مطابق مقناطیسی بموں کی موجودگی سے پیدا ہونے والے اس نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی پروٹوکول تبدیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ احتیاطی تدابیر میں فوجی اور سرکاری گاڑیوں میں زیادہ فاصلے رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ فوجی گاڑیوں پر کیمرے لگانے کے علاوہ فوجی قافلوں کو ڈرون سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ انڈیا اور پاکستان اچھے دوست بن جائیں، ملالہ یوسفزئی نے انڈیا پر امن مظاہرے کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے
انڈیا پاکستان تعلقات کے حوالے سے کہا کہ ملکی سرحدوں اور تقسیم کا پرانا فلسفہ کارآمد نہیں رہا۔ انڈین اور پاکستانی شہری پرامن فضا میں رہنا چاہتے ہیں۔ انڈین ٹی وی چینل NDTV کے مطابق جے پور لٹریچر فیسٹیول میں اپنی کتاب پر بات چیت کرتے ہوئے ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ یہ میرا خواب ہے کہ پاکستان اور انڈیا اچھے دوست بن جائے اور ہم ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کر سکیں۔ ملالہ یوسفزئی نے مزید کہا کہ ہر ملک میں اقلیتوں کو تحفظ کی ضرورت ہے، چاہے پاکستان ہو یا انڈیا۔ اس مسئلے کا تعلق مذہب سے نہیں، طاقت کے بیجا استعمال سے ہے۔ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو خطرہ ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا پھر انڈیا میں، ہندو اور عیسائی ہوں یا پھر انڈیا میں مسلمان، دلت اور دیگر اقلیتی ہوں۔ جے پور فیسٹیول میں آن لائن لنک کے ذریعے خطاب میں ملالہ یوسفزئی نے سوال اٹھایا کہ آپ انڈین ہیں اور میں پاکستانی اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، تو پھر ہمارے درمیان نفرت کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ ملالہ یوسفزئی نے مزید کہا کہ انڈیا اور پاکستان کا اصل دشمن غربت، امتیازی سلوک اور عدم مساوات ہے، جن کے خلاف دونوں ممالک کو مل کر لڑنا چاہیے بجائے ایک دوسرے سے لڑنے کے۔ اکتوبر 2012 عیسوی میں طالبان کے حملے میں زخمی ہونے والی ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ انڈیا میں پرامن مظاہروں کے دوران انٹرنیٹ کی بندش اور سماجی کارکنان کی حراست تشویشناک ہے۔ امید ہے کہ انڈین حکومت عوام کے مطابق سنے گی۔ آپ کو بے شک ان کی سیاسی رائے پسند نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ سیاسی رائے دینا ہر شخص بشمول خواتین کا جمہوری حق ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے انڈیا میں کسانوں کے حق میں بولنے والی تمام خواتین اور لڑکیوں کو سراہتے ہوئے ان کے کام کو متاثر کن قرار دیا ہے۔ GCC ممالک نے حوثی حملوں کی مذمت کر دی ہے۔ سعودی عرب کے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوششوں عالمی قوانین کی پامالی ہے۔ ناظرین، خلیجی ممالک نے سعودی عرب کے شہری آبادی کو میزائل اور دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون سے نشانہ بنانے کی حوثی کوششوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بحرینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوششیں عالمی قوانین کی پامالی ہے۔ بحرینی وزارت خارجہ نے تمام حوثی کوششوں کو ناکام بنانے پر سعودی فضائیہ اور اتحادی افواج کو سراہا ہے۔ بحرینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حوثی باغیوں کو دہشت گردانہ کارروائیوں پر اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف کویت نے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب کے سرکاری تنصیبات اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ ہم اس طرح کی تمام تر دہشت گردانہ کارروائیوں کو مسترد کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ سعودی عرب کو نشانہ بنانے سے دراصل خطے کی امن و سلامتی کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ ہم ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ سعودی عرب اپنی سلامتی، امن اور شہریوں کی مال و جان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ ادھر GCC ممالک کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر نائب فلاح المبارک الحجرف نے حوثی ملیشیا کی مذموم کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب سرق لکیر ہے۔ ناظرین، حوثیوں کی طرف عالمی قوانین، انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مسلسل پامالی ہو رہی ہے۔ عالمی اداروں سمیت دنیا کے مہذب ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سعودی عرب اپنی سرزمین کی سلامتی، شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے تحفظ کے لیے جوابی اقدام کا حق حاصل ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر یوسف العثیمین نے بھی حوثی ملیشیا کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم سعودی عرب کے ساتھ ہے، جسے اپنی سلامتی کے لیے کیے گئے اقدامات کا پورا حق ہے۔
حفظان رہنمایانہ خطوط کووڈ-19 کی خلاف ورزیوں میں ریاض میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 24 دکانیں بند کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 220 تفتیشی دورے ہوئے، 512 خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں۔ ریاض میونسپلٹی نے کورونا وائرس کے SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 84 دکانیں بند کر دی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میونسپلٹی نے کہا ہے کہ حکام نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 220 تفتیشی دورے کیے ہیں۔ ناظرین، یہ دورے شہر کی مارکیٹوں، دکانوں، شاپنگ مالز اور ریاستوں میں کیے گئے ہیں جن میں کورونا کووڈ-19 SOPs کا جائزہ لیا گیا۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ تفتیشی اہلکاروں نے صرف ایک دن میں SOPs کے 512 خلاف ورزیاں پکڑی ہیں۔ معمولی نوعیت کی خلاف ورزیوں پر دکانداروں کو نوٹس جاری کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ بلدیہ کے مطابق سنگین نوعیت کی خلاف ورزی پر دکانوں کو سر بمہر کر دیا گیا ہے، جبکہ بعض دکانداروں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بلدیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے خاتمے کے لیے جاری تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر غریب غربا لوگ آباد رہتے ہیں۔ 135 کروڑ آبادی والے ملک میں کووڈ-19 کے رہنمایانہ خطوط تو جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن یہاں کے بلدیاتی اہلکاروں کی جانب سے کسی بھی قسم کے احتیاطی اقدامات نہیں ہو رہے ہیں۔ حکومت کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ پاکستان میں انتخابات میں شفافیت کے لیے الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپر پر بارکوڈ استعمال کرے گا۔ ناظرین، شبلی فراز نے کہا کہ سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات میں شفافیت کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب الیکشن کمیشن انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ پشاور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سیکریسی دائمی نہیں ہے اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے بیلٹ پیپر پر بارکوڈ اور دیگر ذرائع کے استعمال انہوں نے کہا ہے کہ وقت کے تقاضے اور ہیں اور زمینی حقائق اور ہیں۔ ماضی میں سینٹ الیکشن میں ہمیشہ پیسے کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ شفافیت کے لیے ایک زبردست فیصلہ اور پاکستان کی جیت ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ تا قیامت انتخابات خفیہ نہیں رہ سکتے۔ اس سے قبل کروڑوں روپے دے کر ووٹروں کو خریدا جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چوری کا راستہ روکے۔ انہوں نے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ کیرالہ اور پنجاب میں کورونا کووڈ-19 سے سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ ناظرین، ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کووڈ-19 سے 106 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے، جن میں سب سے زیادہ اموات مہاراشٹر، کیرالہ اور پنجاب میں ہوئی ہے۔ اس دوران مہاراشٹر میں جہاں اس وبا سے 62 لوگوں کی موت ہوئی ہے، وہیں کیرالہ میں 15 اور پنجاب میں 7 افراد کی موت ہوئی ہے۔ بقیہ 13 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مجموعی 12 اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 15,510 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جس سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 1,10,96,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,288 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس سے اب صحت یاب ہونے والوں کی تعداد
1,07,86,000 اور 457 ہو گئی ہے۔ فعال مریضوں میں 4,146 سے بڑھ کر 1.68 لاکھ ہو گئے ہیں۔ اس دوران اس وبا سے 106 افراد کی موت ہونے سے مرنے والوں کی تعداد 1,57,157 ہو گئی ہے۔ IPS افسران کے ڈپوٹیشن کے مرکز کے اختیارات کو چیلنج کرنے والی عرضی مسترد کر دی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے انڈین پولیس سروس IPS افسروں کو اپنے پاس ڈپوٹیشن پر بلانے کے مرکزی حکومت کے اختیارات کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کو مسترد کر دیا ہے۔ جسٹس CL ناگیشور راؤ کی سربراہی میں بینچ نے مغربی بنگال کے رہنے والے اور پیشے سے ایک وکیل ابو سہیل کی عرضی ایک مختصر سماعت کے دوران مسترد کر دی ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں مغربی بنگال کے 3 IPS افسران کو مرکزی ڈپوٹیشن پر بلانے کے بعد مرکزی اور ریاستی حکومت میں کھینچ تان ہے۔ عرضی گزار نے انڈین پولیس سروس کیڈر رولز 1954 کے رول 1 کی آئینی جوازیت کو چیلنج کیا تھا، جس کے تحت IPS افسران کو ڈپوٹیشن پر بلانے کا مرکز کو اختیار ہے۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی دختر کے کویتا رکن قانون ساز کونسل و سابقہ رکن پارلیمان نظام آباد کا حیدرآباد سے بودھن کے سفر کا فضائی نظارہ دکھایا گیا ہے۔ رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے بودھن اسمبلی حلقے کے جنے پلی کے مندر میں منعقدہ پوجا تقریب میں شرکت کے لیے حیدرآباد سے بودھن کے لیے روانہ ہوئی۔ ان کے سفر کے دوران فلم بندی کیے گئے نظارے کو میڈیا کے لیے جاری کیا گیا۔ حیدرآباد سے بودھن تک ان کے استقبال کے لیے کٹ آؤٹس اور بینرز بھی لگائے گئے۔ بہرحال ناظرین، یہ وزیر اعلیٰ کی دختر نیک اختر ہے جن کے لیے اتنے سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ صرف خصوصی پوجا کے لیے وہ حیدرآباد سے یہاں بودھن حلقے اسمبلی پہنچ رہی ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ ہے گولڈن تلنگانہ، ریاست سنہرا تلنگانہ کے خوابوں کی تعبیر میں یہودیوں کی زبردستی داخلے پر اردن کے افسران برہم۔ ناظرین، اسرائیل کی پولیس نے اردن کے محکمہ وقف کے افسران سے رابطہ کیے بغیر ہزاروں بنیاد پرستوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی۔ اردن کے افسران نے اسرائیل حکومت کی جانب سے 230 بنیاد پرست یہودیوں کو مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بنیاد پرست یہودی پورم تہوار منا رہے تھے اور اس خوشی میں انہوں نے ایک دن قبل میلہ سجانے کا اعلان کیا تھا۔ اس تہوار کو یہودی رنگ برنگی لباس پہن کر مناتے ہیں، تاہم اتوار کو اس تہوار کے دوران کچھ افراد کو نشے میں شراب کی ایک بوتل لیے مسجد کے ایک دروازے کے باہر دیکھا گیا۔ اردن کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان ضیف اللہ الفائز کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی پولیس نے اردن کے محکمہ وقف کے افسران سے رابطہ کیے بغیر ہزاروں بنیاد پرستوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اردنی ترجمان نے اسرائیل کے اقدام کو سراسر خلاف ورزی اور اسرائیل کی جانب سے کیے گئے وعدوں اور بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ الفائز نے اس بات پر زور دیا کہ محکمہ وقف یروشلم میں وہ واحد قانونی ادارہ ہے جو مسجد اقصی کا انتظام سنبھالتا ہے، جس میں اس کا فیصلہ کرنا بھی شامل ہے کہ اندر کون داخل ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کو یروشلم کے محکمہ وقف کے افسران کا احترام کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے کیا جانے والا اقدام ایک ایسے وقت سامنے آیا جب ملک کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے وزیر دفاع جنرل بینی گانٹس کی اردن کے بادشاہ سے گزشتہ جمعے غیر اعلانیہ ملاقات ہوئی تھی۔ ناظرین، اردنی نے اب تک اس پر کوئی بیان نہیں دیا ہے اور اردنی میڈیا اس پر خاموش ہے، تاہم اردن کے کچھ میڈیا پلیٹ فارم ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیلی میڈیا کے رپورٹس کو دوبارہ شائع کیا ہے۔ بلیو اینڈ وائٹ پارٹی کے رہنما
بینی گانٹس نے اپنی پارٹی کے ارکان کو بتایا کہ وہ اردن کے اعلیٰ افسران سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوامی سطح پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر اردن سے تعلقات بہتر نہ کرنے پر تنقید کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اردن کے ساتھ ہمارے تعلق 1000 گنا بہتر ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے نیتن یاہو اردن میں ناپسندیدہ شخص ہیں۔ ان کی موجودگی دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ عراقی خود مختاری کے خلاف ورزی کا الزام، ترکی نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا ہے۔ ترکی اور ایران شام میں متحارب گروپوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ترکی نے ایران کی جانب سے عراق کی خود مختاری کے خلاف ورزی کا الزام لگانے پر انقرہ میں تہران کے سفیر کو طلب کر لیا ہے۔ العربیہ ٹی وی کے مطابق ترکی نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے کہا کہ انقرہ میں امید کرتا ہے کہ تہران دہشت گردی کے خاتمے میں ترکی کے ساتھ دے گا۔ ناظرین، خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے ایران نے ترکی کے سفیر کو طلب کیا تھا۔ تہران نے ترک صدر اور وزیر خارجہ کی جانب سے ایران پر عراق اور شام میں مداخلت کر کے خطے کو عدم استحکام میں مبتلا کرنے کے الزام کے بعد سفیر کو طلب کیا تھا۔ ترکی اور ایران شام میں متحارب گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایران بنیادی طور پر شیعہ گروپوں کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ ترکی شام کے صدر بشار الاسد کے مخالفین کی حمایت کر رہا ہے۔ سان سوچی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش۔ عالمی برادری نے میانمار کے فوجی حکمرانوں کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کو غیر سنجیدہ قرار دیا ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کی گئی سیاسی رہنما آنگ سان سوچی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق آنگ سان سوچی کے وکیل خن مونگ جا نے بتایا کہ پیر کے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں حاضری کے وقت 75 سالہ سیاسی رہنما اچھی صحت میں دکھائی دی۔ میانمار میں گزشتہ ماہ کے اوائل میں فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے آنگ سان سوچی سمیت کئی سیاسی رہنما زیر حراست میں ہیں، جبکہ ملک بھر میں ہزاروں افراد سیاسی حکومت کے خاتمے کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق فوجی حکمرانوں کے خلاف احتجاج میں اب تک کم سے کم 18 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ میانمار میں فوج نے 1 دہائی بعد جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا ہے اور اس کی وجہ گزشتہ برس نومبر میں ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کو قرار دیا ہے۔ آنگ سان سوچی کی حمایت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اقتدار پر قبضہ کرنے والے فوجی جنرلوں نے آنگ سان سوچی پر 2 الزامات عائد کیے ہیں، جو واقعی ٹاکس کے درآمد اور عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے دوران الیکشن ریلی نکالنے سے متعلق ہیں۔ AFP کے مطابق عالمی برادری نے میانمار کے فوجی حکمرانوں کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کو غیر سنجیدہ قرار دیا ہے۔ پیر کو عدالتی سماعت ابتدائی نوعیت کی تھی، جہاں وکیل جین مونگ جا نے بتایا کہ وہ آنگ سان سوچی کی جانب سے مقدمے میں دفاع کریں گے۔